खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम। नाज़रीन, मैं उम्मीद करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह नासरी में आप सब सही सलामत होंगे और इसी तरह आपके ख़ानदान भी। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप खुदावंद के फ़ज़ल से बाकायदगी के साथ मुकाशफा की तफसीर जो है वो देख रहे हैं, सुन रहे हैं और समझ रहे हैं। तो नाज़रीन, मैं बताता चलूँ, जिस तरह के पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हम एक जामे मज़मून मसीही इल्मुल आखरत क्रिश्चियन एस्कैटोलॉजी सीख रहे हैं। किताब मुक़द्दस के अंदर बहुत सारी कुतुब और बहुत सारे हवाला जात और अबवाब आखिरी ज़माने के ताल्लुक़ से, इंसान के आखिरत के हवाले से और क़यामतुल मसीह और इंसान की हतमी अदालत के बारे में बहुत सारी मालूमात फ़राहम करते हैं। लेकिन फ़िलवक्त हम मुकाशफा की किताब में से सीख रहे हैं। वक्त आने पे दीगर कुतुब में से हम ज़रूर सीखेंगे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि हमने फ़िलवक्त जो है मुकाशफा की किताब को जो है वो इसके लिए मुंतखब किया है। और अब तक खुदावंद के फ़ज़ल से हम मुकाशफा की किताब में से पहले बाब की ग़ालिबन 14 आयत तक जो है वो सीख चुके हैं। तो इससे पहले कि हम आज आगे बढ़ें, आगे सीखें, मैं चाहूँगा आइए हम अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखें बंद करें और दुआ मांगें। खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, सारा जलाल सारी इज़्ज़त तेरे क़ुद्दूस बाबरकत नाम को मिले। मैं तेरा शुक्रगुज़ार हूँ जिसने ये फ़ज़ल दिया कि मैं मुकाशफा की किताब की तफसीर बयान कर सकूँ। ए खुदावंद खुदा, कोई भी इंसान अपनी अक़ल, दानिश, फ़हम, तालीम और मंतिक से तेरे कलाम को बयान नहीं कर सकता। तेरा ये पाक कलाम किताब मुक़द्दस इल्हाम से है, तेरे सांस के साथ लिखा गया, और कोई भी इंसान अपनी अक़ल दानिश से बयान नहीं कर सकता। इसलिए मुझे रूह कुद्दस की रहनुमाई अता फरमा, दानाई दे, ताकि खुदावंद खुदा मैं तेरे कलाम को बयान कर सकूं। और दुआ गो हूँ जो कुछ मैं कमज़ोरी की हालत में बोल रहा हूँ वो खुदावंद खुदा बहुत सारा फल लाए, बेशुमार लोगों को नजात का तजर्बा हो, बेशुमार लोगों को बहुत सारी बातों की मालूमात हासिल हो। मुझे दानाई, अक़ल और फ़हम दे ताकि तेरे कलाम को बयान कर सकूं, मसीह खुदा के वसीले से, आमीन। तो नाज़रीन, जिस तरह के मैंने अभी बयान किया कि हम मुकाशफा की किताब में से सीख रहे हैं, अगर आप बाकायदगी के साथ PMI TV देखते हैं और जिन दिनों में मुकाशफा की तफसीर के हवाले से प्रोग्राम हमारा नशर होता है, आप बाकायदगी के साथ देखते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ जाना होगा, और आपको याद होगा कि जो हमने साबका पैगाम सीखे हैं, तफसीर सीखी है। लेकिन तो भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि हमने मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत तक जो है वो इख्तिताम किया था। तो मैं दोबारा आपके लिए 14वीं आयत पढ़ना चाहता हूँ और इसके बाद जो है हम 15वीं आयत और आगे ये तसलसल जो है वो कायम रखेंगे। तो मुकाशफा की किताब उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत में कुछ इस तरह से दर्ज है, और उसका सर और बाल सफ़ेद ऊन बल्कि बर्फ़ की मान सफ़ेद थे, और उसकी आंखें आग के शोला की मानत थी। नाज़रीन, हमने तफसील के सारी बातें सीखी हुई हैं। मैं इख्तिसार के साथ आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि यूहन्ना यीशु मसीह नासरी का शागिर्द है, जिसके बारे में हमने पहले सीखा हुआ है। ये सज़ा के तौर पर जिला वतन किया गया और जजीरा पतमस में भेज दिया गया, और मैंने आपको बताया था कि पतमस का मतलब है माई किलिंग, मेरी मौत, और उसे सज़ा दी गई
पनिशमेंट दी गई और वो एक वीराने में सिंगलाक इलाके में यानी पतमस के जजीरे पर आया। तो ये हर तरह से मायूसी, मौत, नाउमीदी और इंसानी आरज़ुओं का कब्रिस्तान था। तो इंसानी नुक्ता निगाह से यूहन्ना बतौर सज़ा यहाँ पर आया और ये तलख और तकलीफ दह हकीकत है, लेकिन इसी मकाम पर उसकी मुलाकात बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा से हुई। जो हमने सीखा कि एक बहुत बड़ा सबक है मेरे लिए, आपके लिए, कि जब हम मायूसी, नाउमीदी, गम और दुख का शिकार होते हैं तो उसी लम्हे में हमारा खुदावंद हमारे पास आता है। और यूहन्ना ने शायद ये तसव्वुर कर लिया हो इंसान होने के ताल्लुक से कि इसी जगह पे मेरी कब्र बनेगी और मैं यहाँ पर मर जाऊँगा, लेकिन खुदावंद ताला का मकसद कुछ और था। खुदावंद ताला यूहन्ना को कुछ और सिखाना और दिखाना चाहते थे और तमाम रास्तबाजों, ईमानदारों, खुदा के पैरोकारों, यीशु मसीह के प्रस्तारों के लिए एक ऐसा सबक लिखा जाने वाला था कि जब हम मायूस, दुनिया ने हमें ठुकरा दिया हो, हालात ने हमें ठुकरा दिया हो, सब ने छोड़ दिया हो, उसी तारीख रात में हमारा खुदावंद हमसे कलाम होता है। और मुझे याद आता है कि जब एज़ेबेल के पैदा किए हालात से और अखीब के तमाम उन जुल्म सितम से तंग आकर एलिया ने ये दुआ मांगी खुदा ताला से कि ऐ खुदावंद तो मुझे उठा ले। तो याद रखिए ये इंसानी नुक्ता निगाह थी। एलिया के लिए खुदा का इरादा कुछ और था। हम जानते हैं कि एलिया वहाँ पे मरा नहीं है जब उसने ये ख्वाहिश की मरने की, जब वो हालात से बिल्कुल उकता गया था, दुश्मन गालिब आ गया था, दुश्मन उसे मिटा देना चाहता था, कुचल देना चाहता था, बर्बाद कर देना चाहता था, तो हालात को देकर उसने मौत मांगी। एक सूरमा जो खुदा के लिए खड़ा था मौत चाह रहा था, लेकिन ये खुदा की मर्जी नहीं थी। हम जानते हैं दूसरी सलातीन के पहले दूसरे अबवाब के अंदर में पता चलता है कि यही एलिया बड़े शाहाना अंदाज में इंसानी मौत का मजा चखे बगैर उन आतशी रथों में आसमान पर उठाया गया। तो खुदा ने चाहता था कि एलिया वहां पे मरे, खुदा का उसके लिए कुछ और मनसूबा था। तो हमने देखा बड़ी तफसील के साथ कि यूहन्ना के लिए खुदा का कुछ और मनसूबा था। और यहीं पे जजीरा पतमस में जहाँ पे मौत और दहशत और वहशत और तारीकी छाई हुई थी, वहीं उसने मुकाशफा की किताब तहरीर फरमाई और यहीं पे उसकी खुदावंद यीशु मसीह के साथ मुलाकात हुई और उसने यीशु मसीह को उस जलाल में देखा, अबदी जलाल में देखा। उसकी शख्सियत को इस तरह पाया जैसे उसने पहले कभी भी नहीं देखा था। तो हम सीख रहे थे कि इस पैराए में खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को यूहन्ना पर मुनकशिफ किया, दिखाया, उस जलाल में उसको दिखाया। तो हमने 14वीं आयत में पढ़ा और हमने तफसील के साथ सीखा था कि यीशु मसीह की जो यहाँ पे शख्सियत बयान की गई है, उसके बाल सफ़ेद हैं जो बुजुर्गी की अलामत है। और हमने सीखा था कि वो पाकीज़गी का जो है वो महरो मंबा है और मजस्मे पाकीज़गी है, और सफ़ेद जो रंग है वो अमन और सुलह का भी निशान है। तो यीशु मसीह अमन का शहज़ादा हमें दिखाया गया है, लेकिन उसकी आंखें जो हैं वो आग के शोले की मांद है। और हमें इससे पता चलता है कि अब वो शरीरों की खैर नहीं है। हमें मालूम होता है कि अब नापाकों नारास्तों की अदालत होने वाली है और वो यहाँ पे उसकी आंखें जो इंतकाम की अलामत हमें दिखा रही हैं। तो नाज़रीन, आइए आज हम 15वीं आयत पढ़ते हैं। इस जगह पे यूं मरकूम है, और उसके पाँव उस खालिस पीतल के से थे जो भट्टी में तपाया गया हो, और उसकी आवाज़ जोर के पानी की सी थी। तो नाज़रीन, अगर आप खुदा का कलाम बाकायदगी से पढ़ते हैं तो हमें गिनती की किताब उसके 21वें बाब के अंदर एक वाक़या दिखाई देता है। बनी इसराइल खुदा के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बड़बड़ाने लगे। तो कलाम बताता है कि आतशी सांप उनके दरमियान आ गए जो खुदा ने भेजे थे, और जब आतशी सांप उन्हें डसने लगे तो एक नागहानी मौत उनमें वारद हो गई। जब मरने लगे, तड़पने लगे, तो वहाँ पे एक पीतल का सांप बनाया गया। तो
یہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ یسوع مسیح کے جو پاؤں ہیں وہ خالص پیتل کے ہیں، تو یہ عدالت کی علامت ہے، اور وہ برہ اور وہ پاکیزگی کا مہر و منبع اب عدالت کی طرف اپنے قدم بڑھا رہا ہے، اور اب ناراستوں، ناپاکوں، خدا کے کاموں کو مٹانے والے، برباد کرنے والوں کی عدالت ہونے والی ہے۔ تو پیتل جو ہے یہ عدالت کی علامت ہے، اور یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ اس کی آواز زور کے سے پانی کی سی تھی۔ تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پانی جو ہے وہ خدا کے کلام کی بھی علامت ہے۔ خدا کے کلام کو پانی کے ساتھ بھی بائبل مقدس میں تشبیہ دی گئی ہے۔ تو خدا کا کلام پاکیزگی دیتا ہے، دھوتا ہے، نیا کرتا ہے، پاک کرتا ہے۔ جس طرح روزمرہ ہماری زندگی کے اندر پانی کا بے حد استعمال ہے، اور پانی کئی طرح سے ہمارے استعمال میں آتا ہے، پانی کئی طرح سے ہماری زندگی میں جو ہے وہ اپنا عمل جاری رکھتا ہے، اور کون نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کا بہت سارا جو دار و مدار ہے وہ پانی پر ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں نظر اس کی آواز زور کے سے پانی کی طرح ہے، تو یعنی وہ چشمے اس کے منہ سے نکلتے ہیں، کلام کے، حیات کے، زندگی کے، خوشحالی کے، شادمانی کے۔ اور ہمیں یاد ہے یوحنا کی انجیل کے اندر لکھا ہے، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام ہی خدا تھا۔ تو یسوع مسیح مجسمے کلام ہے، اور اس سے کلام کے چشمے جاری ہوتے ہیں، اور اسی کلام سے اس نے ساری کائنات کو تخلیق کیا، ساری دنیا کو بنایا، اور اب اس کے منہ سے جب کلام نکلتا ہے تو اس میں حیات ابدی پائی جاتی ہے، اس میں پاکیزگی پائی جاتی ہے، اس میں راست بازی پائی جاتی ہے، اور وہ زور کے سے پانی کی طرح ہے۔ اگر کبھی آپ نے چلتے ہوئے دریا دیکھے ہوں، اگر آپ نے چشمے دیکھے ہوں، تو ان کی آواز آپ سنیں، اس کا زور دیکھیں تو کیسی شدت اس میں پائی جاتی ہے۔ تو خدا کا کلام جو ہے، جو یسوع مسیح کے منہ سے نکلتا ہے، اس میں دو طرح کی ہمیں جو ہے وہ بات دکھائی دیتی ہے۔ یہی پانی انسان کو دھوتا ہے، پاک کرتا ہے، حیات ابدی دیتا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب یسوع مسیح سامریہ میں گئے اور ایک سامری عورت سے یسوع مسیح کی ملاقات ہوئی، تو یسوع مسیح نے اس سے پانی مانگا، تو اس نے وہاں پہ یہ کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ تو وہیں پہ خداوند یسوع مسیح نے ہمارے اس مادی پانی کے ساتھ اس نے کہا کہ اگر تو مجھ سے مانگتی، میں تجھے وہ پانی دیتا جس سے زندگی کے چشمے جاری ہو جاتے۔ تو خداوند یسوع مسیح بذات خود کلام ہے، مجسمے کلام ہے، اور ان سے کلام ہی نکلتا ہے، اور وہ چشموں کی طرح ہے، وہ زور سے، وہ کلام جو بہتا ہے وہ چشموں کی طرح زور سے بہتا ہے، اور اس میں دو پہلو میں دکھائی دیتے، اس میں زندگی پائی جاتی ہے، حیات پائی جاتی ہے، لیکن اسی کلام سے وہ شریروں کو، ناپاکوں کو، ناراستوں کو وہ اپنی عدالت میں لائے گا اور سزا دے گا۔ اور اس کے لیے بھی اس نے فرمایا تھا کہ میں تمہیں مجرم ٹھہرانے نہیں آیا، یہ میرا کام نہیں ہے، میرا یہی کلام تمہیں مجرم ٹھہرائے گا۔ تو یہاں پہ جو زور سے پانی کی طرح اس کے منہ سے آواز نکل رہی ہے، یہ شریروں کی طرف اشارہ ہے۔ یوئیل کے صحیفے میں لکھا ہوا ہے، اس کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون ٹھہرے گا۔ یسایا کی کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے کہ شریروں کا انجام قریب ہے، اور وہ ان کے تکبر کو پست کرے گا۔ تو مکاشفہ کی کتاب جو ہے، جہاں راست بازوں کے لیے اجر، انعام، شادمانی، خوشی کا وقت آنے والا ہے، وہاں شریروں کی عدالت کا وقت ہے۔ تو اس کے منہ سے جو آواز نکلتی ہے وہ زور کے سے پانی کی طرح ہے، تو یہ بہا دینے والا پانی ہے، یہ سیلابوں کی مانند ہے، یہ شریروں، ناپاکوں، ناراستوں کی تباہی کی طرف اشارہ ہے۔ تو جس طرح ہم نے دیکھا کہ مکاشفہ کی کتاب میں یہ برہ اب انتقامی صورت میں دکھائی دیتا ہے، اب یہ 7 مہرے کھولتا ہے اور شریروں کی عدالت شروع ہو جاتی ہے۔ تو ناظرین یاد رکھیے گا کہ یہاں پہ جو اس کے منہ سے آواز نکلتی ہے زور کے سے پانی کی طرح ہے۔ جب وہ
زندگی کے لیے بہتا ہے تو چشمے کی طرح ہے، ٹھہرا ہوا ہے، مزیدار ہے، اطمینان ہے، سکوت ہے اور اس میں زندگی پائی جاتی ہے۔ یہاں پہ زور سے وہ پانی بہ رہا ہے تو یہاں پہ شریروں، ناپاکوں، ناراستوں کو وہ بہا لے جائے گا، ان کی دنیا کو اجاڑ کر رکھ دے گا، ان کی بدمستیوں کو تباہ و برباد کر دے گا۔ ہم جانتے جب سیلاب آتے ہیں تو بے شمار چیزیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں، بہت ساری زندگیاں تلف ہو جاتی ہیں۔ تو یا جانیے کہ مکاشفہ کی کتاب کے اندر اب جو اس کے منہ سے آواز نکل رہی ہے، اب یہ عدالت کی طرف ہمیں جو ہے وہ اشارہ دیتی ہے۔ تو ناظرین، آئیے ہم آگے چلتے ہیں۔ مکاشفہ کی کتاب پہلا باب اس کی 16ویں آیت میں آگے آپ کے لیے پڑھوں گا۔ اس جگہ پر یوں درج ہے، اور اس کے دائنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی، اور اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ تو یہاں پہ 9ویں آیت سے جو ہے ہم نے جانا تھا کہ یوحنا نے جو ہے وہ ایک رویا دیکھنا شروع کی جب وہ جزیرہ پتمس میں تھا۔ 10ویں آیت میں اس نے آواز سنی اور پھر ایک شخصیت کو دیکھا جو سونے کے ساتھ چراغ دانوں کے درمیان پھر رہا تھا، اور ہم نے جانا تھا کہ سونے کے ساتھ چراغ دان جو ہے یہ کلیسیا کی طرف اشارہ ہے۔ تو 10ویں آیت سے ایک شخصیت کا تعارف چل رہا ہے، ایک مافوق الفطرت، عجیب و غریب، جو ہماری پیمائش، ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارے فہم، ہماری تعلیم، ہماری معلومات، ہمارے منطق سے بالکل بالا تر ہے، ہماری تعلیمات سے وہ بالکل بالا تر ہے۔ کوئی انسان اپنی عقل، فہم، سوچ، ارادے سے اس کو ناپ نہیں سکتا، اس کی پیمائش نہیں کر سکتا۔ تو 10ویں آیت سے ابھی تک اس کا تعارف ہم دیکھ رہے ہیں، اس عجیب و غریب شخصیت کا جو ازل سے ابد تک ہے۔ تو 16ویں آیت جو ہے اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے تھے۔ ناظرین، دہنا ہاتھ جو ہے وہ اختیار کی علامت ہے، زور کی علامت ہے، بزرگی کی علامت ہے، عظمت کی علامت ہے۔ دہنا ہاتھ جو ہے یہ بلندی کی طرف بھی اشارہ کرتا ہے۔ تو وہی شہزادہ، امن کا شہزادہ، وہی بادشاہوں کا بادشاہ، وہی خداوندوں کا خدا، اس کے دہنے ہاتھ میں 7 ستارے ہیں۔ تو 7 ستارے یہ کیا ہیں میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں۔ اس کی تفسیر جو ہے یہ اسی چیپٹر کے اندر، اسی باب کے اندر جو ہے ہمیں مل جاتی ہے۔ مکاشفہ کی کتاب کے پہلے باب کی 20ویں آیت میں پڑھوں گا، نوٹ کر لیجئے گا۔ یعنی ان 7 ستاروں کا بھید جنہیں تو نے میرے دہنے ہاتھ میں دیکھا تھا، اور ان سونے کے 7 چراغ دانوں کا، وہ 7 ستارے تو 7 کلیسیاؤں کے فرشتے ہیں، اور وہ 7 چراغ دان کلیسیاں ہیں۔ تو ناظرین، یہاں پہ 7 ستارے جو ہیں وہ 7 فرشتے ہیں، جو ہم آگے چل کر تفصیل کے ساتھ مزید دیکھیں گے اور دہرائیں گے بھی۔ تو یہ 7 فرشتے جو ہیں یہ 7 کلیسیاؤں کے وہ قائدین ہیں، رہنما ہیں، اور وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ہر خادم، ہر چرواہا، ہر ڈیکن، ہر ایلڈر، ہر پاسٹر، یعنی کوئی کسی بھی خدمت پر جو ہے وہ فائز ہے، وہ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہے۔ ہر خادم کو، ہر خادمہ کو ہمیں ہر عہدے پہ یاد رکھنا ہے کہ میں اور آپ تنہا نہیں چھوڑے گئے، اکیلے نہیں چھوڑے گئے، میں اور آپ اس بادشاہوں کے بادشاہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اور مجھے یسایہ کے کتاب کے اندر وہ حوالہ یاد آتا ہے جو لکھا ہے کہ میں نے تیری صورت اپنی ہتھیلی پہ کھود رکھی ہے۔ اور مجھے جو کھدائی نظر آتی ہے
وہ سلیب مجھے نظر آتی ہے کہ سلیب پہ کھدائی ہوئی ہے. لکھنے میں اور کھودنے میں فرق ہوتا ہے. آپ نے بھی یہ سادہ سی بات جانی ہوگی. جب ہم لکھتے ہیں پینسل کے ساتھ تو کسی پیپر یا کسی چیز کے اوپر جو ہے وہ لکھائی آتی ہے. کھدائی کے اندر جو ہے وہ جس چیز پہ کھدائی کی جاتی ہے اسے ڈگ کیا جاتا ہے, اس میں سے کچھ مواد نکال دیا جاتا ہے. تو مجھے کم از کم جو دکھائی دیتا ہے کہ یسوع مسیح کے ہاتھ اور پاؤں چھیدے گئے, اس کی پسلی میں بھالا لگا دیا گیا, وہ بھی چھیدی گئی. تو ناظرین, اگر میں یہ کہوں تو غلط نہیں ہوگا کہ میں اور آپ خداوند یسوع مسیح کے ہاتھوں میں اس ایک چھدی ہوئی تصویر کی طرح ہیں, اس کی پسلی میں موجود ہیں. ہم تنہا اور اکیلے نہیں ہیں. تو 7 ستارے, جیسا میں تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا, اب اس طرح میں آپ کو یہ بتا دینا چاہوں تو یہ خادموں کی طرف اشارہ ہے, چرواہوں کی طرف اشارہ ہے, مبشرین کی طرف اشارہ ہے, بشپ صاحبان کی طرف اشارہ ہے, ہر قسم کے خادموں کی طرف اشارہ ہے, اور وہ ستاروں کی طرح خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ میں ہیں. تو ناظرین, جیسا میں نے ابھی یسایہ کے بارے میں بتایا, یسایہ نے وہی کہا جو دیکھ رہا تھا. وہ کیا دیکھ رہا تھا کہ بس ایزیبل ہے, اخیب ہے, میں تنہا غریب ایک معمولی سا پریچر ہوں, اور وہ وقت کی بادشاہ ہے, ملکہ ہے, سیاسی اعتبار سے اس کا اثر و رسوخ ہے, افواج اس کے پاس ہے, طاقت اس کے پاس ہے, روپیہ پیسہ اس کے پاس ہے. تو اس نے اپنے آپ کو انتہائی تنہا تصور کیا اور یہ خیال کر لیا کہ میرے مٹنے کا وقت آ پہنچا ہے, اس سے پہلے کہ میں ظالموں کے ہاتھوں سے مروں, اے خدا تو مجھے اٹھا لے. لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خدا تعالیٰ کے ہاتھ میں ایک ستارے کی طرح ہے. ایزیبل تو کیا, ساری دنیا کے تمام بادشاہ بھی وہ بلا لیتی, تمام افواج بھی بلا لیتی, تو ایلیا کا بال بھی بانکا نہ ہوتا. تو وہ میری اور آپ کی تصویر ہے. ناشین, یہاں پہ 7 ستارے اس کے ہاتھ میں ہیں, وہ محفوظ ہے. دنیا کی کوئی طاقت ان ستاروں کو توڑ نہیں سکتی, مٹا نہیں سکتی, ختم نہیں کر سکتی. ہاں, جہاں اس کی اپنی مرضی ہو کہ اس کا کوئی سادی خادم شہادت پائے تو بھی مر نہیں جاتا وہ, بلکہ وہ امر ہو جاتا ہے. اور ہمیں نظر آتا ہے, ہمیں سبق ملتا ہے, خوشی ہوتی ہے, شادمانی ہوتی ہے. مجھے خود اس بات سے بہت برکت مل رہی ہے. میرا دل بہت شادمان ہے کہ میں تنہا اکیلا نہیں ہوں, میں اس کے ہاتھوں میں ہوں. تو ناظرین, ستارے کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں. قدیم زمانے میں, جب دنیا میں ابھی اس کا ترقی نہیں تھی, قدیم زمانے میں لوگ جب راتوں کو سفر کرتے تو سمت کو معلوم کرنے کے لیے ستاروں کے کچھ مخصوص جھرمٹ ہوتے تھے جو انہیں مشرق, مغرب, شمال, جنوب کی سمت بتاتے تھے. اسی کے تعین سے لوگ جو رات کو سفر کرتے کشتیوں میں یا پیدل یا جانوروں پہ, تو ستاروں کی رہنمائی میں چلتے. تو ناظرین, ہم سب جانتے ہیں, بلکہ کرسمس کے موقع پہ ہم سب اپنے گھروں کی چھتوں پہ سٹار یعنی ستارہ لگاتے ہیں. تو ستارہ میں کیا یاد دلاتا ہے کہ کسی زمانے میں غالباً کئی ممالک سے کئی مجوسی آئے. ہم 3 کو زیادہ جانتے کیونکہ انہوں نے سونا, مر اور لبان یسوع مسیح کو پیش کیا, تو ہم نے 3 فرض کر لیا ہے. کئی مجوسی یسوع مسیح کو سیدھا کرنے آئے. تو میں کم از کم 3 کے بارے میں بہت ساری معلومات ملتی ہیں کہ ان کا جو رہنما تھا, جو رہبر تھا, جو راستہ دکھاتا تھا, وہ ستارہ تھا. تو یہاں پہ یہ جو ستارے ہیں یہ خدا کے خادموں کی طرف جو ہیں وہ اشارہ کرتے ہیں. تو خدا کے خادم وہ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں. وہ راہ خداوند یسوع ناصری ہے, وہ راہ انجیل مقدس ہے, وہ راہ روح القدس ہے, وہ راہ ہمارا خداوند یسوع ناصری سے نے کہا کہ راہ, حق اور زندگی میں ہوں. تو خدامل دن جو ہے وہ ستاروں کی مانند ہے. وہ بے شمار لوگوں کو جن کے دل کے اندر اسے جاننے کے لیے, پانے کے لیے ایک خواہش ہوتی ہے, پیاس ہوتی ہے, وہ اس ستارے کی رہنمائی میں جو ہے وہاں تک پہنچتے ہیں. تو ناظرین, یہاں پہ جو اس کے ہاتھ میں یعنی دہنے ہاتھ میں ستارے ہیں, اس سے مراد خدا کے خادم ہیں. خواہ ان کا عہدہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے,
خواہ ان کے چرچ کا سائز بڑا ہے یا چھوٹا ہے، خواہ وہ بہت بڑے کلیسے عہدے پہ فائز ہیں یا چھوٹے عہدے پہ فائز ہیں، تاہم وہ ستارے ہیں، وہ گلی میں ہوں، بازار میں ہوں، وہ کسی گاؤں میں ہوں، وہ کسی شہر میں ہوں، وہ کسی کالونی میں ہوں، وہ کسی ترقی یافتہ علاقے میں ہوں، وہ کسی ترقی پذیر علاقے میں ہوں، کسی پسماندہ علاقے میں ہوں، جہاں بھی ہوں، وہ ستارے ہیں اور وہ لوگوں کو راہ دکھاتے ہیں، اور وہ ایسے ستارے ہیں جو اس کے دائیں ہاتھ میں ہیں۔ تو ناظرین، ہم نے ایک بات اور بھی پڑھی، اور اس کے منہ میں سے ایک 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی۔ عبرانیوں کا مصنف کہتا ہے کہ خدا کا کلام ہر ایک 2 دھاری تلوار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ قدیم زمانہ میں جنگ و جدل کے جو ہتھیار تھے وہ بارود نہیں تھا، ان میں جو سر فہرست جنگوں میں ہتھیار استعمال ہوتے تھے وہ تلواریں تھیں، برچیاں تھیں اور نیزے تھے۔ تلواروں کی کئی اقسام تھی اور کئی طرح کی دھاتوں سے یہ تلواریں بنتی تھی، لوہے کی، پیتل کی، کانسی کی، یعنی کئی طرح سے ان کو بنایا جاتا اور کئی دھاتیں اس کے لیے استعمال ہوتی تھی، اور ان کے سائز بھی چھوٹے بڑے تھے۔ اور ایک تلوار ایسی ہوتی تھی جس کا سائز جو ہے وہ کرو ہوتا تھا اس طرح، اور اس کا جو ایک حصہ ہے وہ ڈل ہوتا تھا، دوسری طرف اس کے بلیڈ ہوتا تھا جو دشمن کے رگ و ریشے کو کاٹ دیتا تھا۔ ایک تلوار اور بھی ہوتی تھی جو 2 دھاری تلوار کہلاتی تھی، اس کا جو نقشہ اس طرح ہوتا تھا، اور نیچے اس کا جو ہے وہ دستہ جسم کہتے ہیں پکڑا جاتا تھا۔ یہ تلوار کے دونوں طرف بلیڈ ہوتے تھے اور یہ اس طرح دشمن کے ماری جاتی تھی اور دونوں طرف سے یہ گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی اور بہت جلد انسان کو موت کی نیند سلا دیتی تھی۔ تو بلا شک خدا کا کلام 2 دھاری تلوار ہے، اور یہ ڈبل ایج تلوار ہے، یعنی یہ سننے والے کے لیے، سنانے والے کے لیے، دونوں کے لیے اثر پذیر ہے۔ اور ہمیں یہاں پہ مکاشفہ کا مصنف بتاتا ہے کہ 2 دھاری تلوار اس کے منہ سے نکلتی تھی، تو یہ خدا کا کلام ہے۔ یسوع مسیح کے منہ سے کلام نکلتا ہے، جیسے ہم نے پہلی جو تشبیہ سیکھی تھی وہ پانی تھا، یہاں پہ تلوار ہے، اور تلوار جو ہے وہ خدا کا کلام ہے۔ افسیوں کے خط کے 6 باب کی 10ویں آیت سے 18ویں آیات تک میں وہاں پہ ایک روحانی جنگ کا تذکرہ ملتا ہے۔ وہاں پہ خدا کے کلام کو جو ہے وہ انجیل کو خصوصاً جو ہے وہ تلوار کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس کے پاس جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، خداوندوں کا خدا ہے۔ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے منہ میں سے 2 دھاری تیز تلوار نکلتی تھی جو خدا کا کلام ہے۔ تو آگے ہم پڑھتے ہیں کہ اس کا چہرہ ایسا چمکتا تھا جیسے تیزی کے وقت آفتاب۔ تو ناظرین، میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح کا جو چہرہ ہے وہ سورج کی طرح ہے، آفتاب کی مانند ہے۔ اور اگر آپ غزل و اقدار کی کتاب پڑھیں تو وہاں پہ خداوند یسوع مسیح کی ہمیں ایک بہت خوبصورت تصویر دکھائی دیتی ہے۔ وہاں پہ ہمیں یسوع مسیح کا چہرہ سورج کی طرح چمکتا دکھائی دیتا ہے۔ ہم بھی جانتے ہیں کہ بہت تاریک رات کے بعد جب صبح سورج طلوع ہوتا ہے تو ساری تاریکی مٹ جاتی ہے۔ تو 4000 سال تک انسان تاریکی میں ڈوبا رہا، گناہ نا امیدی کی تاریکی میں ڈوبا رہا۔ بالآخر 4000 سال کے بعد آفتاب صداقت طلوع ہوا اور ساری تاریکی جاتی رہی، اور وہ آفتاب صداقت میرا اور آپ کا خداوند یسوع مسیح ناصری ہے۔ وہ یقیناً آپ کی زندگی میں چمکے گا اور نور ہو جائے گا۔ ناظرین، آگے جاننے کے لیے دیکھتے رہیے PMI TV۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے، آمین۔